प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और मज़मून लिखेंगे। मैंने आज का मज़मून चुना है खेलों की अहमियत। इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे खेलों के फ़ायदे। बहरहाल मैं इसको पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, उसी तरह इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। चूँकि खेल कूद सदियों से इंसान का मशगला रहा है और हर दौर में इंसान खेल कूद से अपने आप को मसरूर करता आया है और हमेशा करता रहेगा। खेलों को इंसान की ज़िंदगी में हमेशा ही से ख़ास अहमियत हासिल रही है। इंसान की अच्छी सेहत और दिमागी नशोनुमा के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। एक मशहूर कहावत है कि एक अच्छा दिमाग सिर्फ एक सेहतमंद जिस्म में ही नशोनुमा पा सकता है। खेल कूद से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त रहता है, बदन के साथ साथ दिमाग की थकावट भी दूर हो जाती है। खेलने से जिस्म में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है, खाया पिया सब अच्छी तरह हजम हो जाता है। खालिस खून यानी साफ खून इंसान में पैदा होता है और गर्दिश करता है। इंसान के जिस्म से फासिद मवाद खारिज होते हैं। खेलों में हिस्सा लेने से इंसान में नज़्म व ज़ब्त, फरमाबरदारी जैसे सिफात पैदा होते हैं। खेलों में हिस्सा लेने से क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र व इस्तिक़लाल भी पैदा होता है। खेल कूद से इंसान में वक़्त की पाबंदी की आदत पैदा होती है। खेलों से फ़र्ज़ शनासी का दर्स भी मिलता है। खेलने से आपस में मेल मिलाप और भाईचारा पैदा होता है। खेल कूद से आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करने का जज्बा भी पैदा होता है। दूसरे मुल्क की तरह हमारे मुल्क में भी खेलों को अहम मुकाम दिया जा रहा है। अच्छे खिलाड़ियों को इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों को काफ़ी अहमियत दी जाती है, ताकि बच्चे खेलों में हिस्सा लेकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम के रोशन सितारे बन जाए और मुल्क का नाम रोशन करे। मैं इसको एक बार थोड़ा वजाहत के साथ पढ़ता हूँ, आप इसको मेहरबानी करके गौर से सुनिए। खेलों की अहमियत, जैसे मैंने बोला, इसको एक और नाम दे सकते हैं खेलों के फ़ायदे। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, हमें पता है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। उसी तरह इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए खेल कूद, उसी तरह इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। जिस तरह इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है, उसी तरह इंसान की अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए खेल कूद ज़रूरी है। चूँकि खेल कूद सदियों से इंसान का मशगला रहा है, जब से इंसान पैदा हुआ है ये इसका हॉबी रहा है। खेल कूद ये इसका मशगला रहा है, हॉबी रही है, और हर दौर में इंसान खेल कूद से अपने आप को मसरूर करता आया। अपने आप को मसरूर करना माने हुआ खुशी महसूस करना, अपने आप को खुश करता आया है खेल कूद से, और हमेशा करता रहेगा, और हमेशा ये ऐसे ही करता रहेगा। खेलों को इंसान की ज़िंदगी में हमेशा ही से ख़ास अहमियत हासिल रही है। ये जो खेल कूद है इंसान की ज़िंदगी में हमेशा से इसको ख़ास अहमियत हासिल रही है। जैसे हम हिस्ट्री देखते हैं, जो बादशाह हुआ करते थे वो खेल कूद का ख़ास इंतज़ाम करते थे। तवारीख से हमें पता चलता है कि इंसान ने हमेशा खेल कूद को ख़ास अहमियत दी है। इंसान की अच्छी सेहत और दिमागी नशोनुमा के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। इंसान को अच्छी सेहत, इंसान एक होता है सेहत, दूसरा होता है दिमाग। अच्छी सेहत और अच्छी दिमाग को कायम रखने के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है।
ایک مشہور قول ہے کہ ایک اچھا دماغ صرف ایک صحت مند جسم میں ہی نشو نما پا سکتا ہے۔ مشہور قول ہے، مشہور بات ہے کہ اچھا دماغ صرف ایک صحت مند جسم میں ہی پنپ سکتا ہے، نشو نما پا سکتا ہے۔ کھیل کود سے انسان کا جسم تندرست رہتا ہے۔ انسان کا جو جسم ہے کھیل کود سے یہ تندرست رہتا ہے، فٹ رہتا ہے۔ بدن کے ساتھ ساتھ دماغ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، دماغ کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو کھیل کود سے یہ سب چیزیں دور ہو جاتی ہے۔ کھیلنے سے جسم میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ کھیلنے سے انسان کے جسم میں چستی اور پھرتی چست بن جاتا ہے، پھرتیلا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھایا پیا سب اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ انسان نے جو کھایا پیا ہوگا وہ اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے کھیلنے سے۔ خالص خون یعنی صاف خون انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں اچھا خون بنتا ہے، صاف خون بنتا ہے اور گردش کرتا رہتا ہے، اور پھر یہی خون یعنی کہ صاف خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ انسان کے جسم سے فاسد مواد خارج ہوتے ہیں، جو فاسد ہوتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں ویسٹ پروڈکٹس، جیسے ہمارا یورین ہے یا پسینہ ہے، یہ خارج ہو جاتا ہے کھیل کود سے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے انسان میں نظم و ضبط، فرمان برداری جیسے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان کھیل میں حصہ لیتا ہے تو انسان میں نظم و ضبط یعنی کہ ڈسپلن، نظم و ضبط اس کو بولتے ہیں انگریزی میں ڈسپلن، اور فرمان برداری بولتے ہیں اوبیڈینس کو، اوبیڈینس جیسے صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں تو کیپٹن ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کھلاڑی کو وہاں رہو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا نظم و ضبط، اور فرمان برداری یعنی اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے، اور اس میں نظم و ضبط بھی آتا ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے قوت برداشت اور صبر و استقلال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کھیل کود سے انسان میں قوت برداشت، جیسے کوئی میچ ہوتا ہے تو وہاں بہت دھوپ ہوتی ہے، تو انسان میں جو وہاں پلیئرس ہوتے ہیں فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ان کو قوت برداشت بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے کیونکہ ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے، اور صبر و استقلال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بھی بولتے ہیں کیا؟ قوت برداشت اور صبر استقلال۔ کھیل کود سے انسان میں وقت کی پابندی کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل کود میں انسان کو جو ہے نا وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وقت کا پابند بن جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو یہ کھیل کود ہیں یہ خاص وقت میں کوئی کھیل شروع ہو جاتا ہے اور خاص وقت میں اس کا اختتام ہوتا ہے، تو اس طرح اس کا کیا ہوتا ہے، اس میں انسان میں یہ وقت کی پابندی کا جذبہ، یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ کھیلوں سے فرض شناسی کا درس ملتا ہے۔ فرض شناسی بولتے ہیں ڈیوٹی کو، جیسے ابھی ہمارا ہوتا ہے وکٹ کیپر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، اس کی اپنی ڈیوٹی کیا ہے۔ بالر کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو پلیئرس ہوتی ہیں، کوئی یہاں سلپ میں ہوتا ہے، کوئی لانگ آف میں ہوتا ہے، تو اس کی اپنی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں فرض شناسی کا درس بھی ملتا ہے۔ کھیلنے سے آپس میں میل ملاپ اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ کھیلنے سے آپس میں میل ملاپ جیسے ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو وہاں 2-3 گاؤں سے لڑکے کھیلتے ہیں، کوئی ایک گاؤں کا ہوتا ہے، کوئی دوسرے گاؤں کا ہوتا ہے، کوئی تیسرے گاؤں کا ہوتا ہے، تو یا ایک ملک کا ہوتا ہے دوسرے ملک کا ہوتا ہے، تو اس سے میل ملاپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس میں بھائی چارہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے، میل ملاپ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملنا اور بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کھیل کود سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، تعاون بولتے ہیں کوآپریشن کو۔ مان لو ابھی کوئی پلیئر ہے، اس نے بال کو ہٹ کیا، بال بہت دور چلی گئی، تو وہاں سے ایک پلیئر اس کو اٹھاتا ہے اور پھینک دیتا ہے واپس وکٹ کیپر کے پاس یا بالر کے پاس، تو وہاں سے اس کو وکٹ کیپر پکڑتا ہے یا بالر پکڑتا ہے یا کوئی دوسرا پلیئر پکڑتا ہے، تو وہ وکٹ کیپر کے ہاتھ دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں تعاون یعنی کہ کوآپریشن۔ دوسرے ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کو اہم مقام دیا جا رہا ہے۔ جیسے دوسرے ممالک میں
آج کل ہو رہا ہے، تو ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کو بہت اہم مقام دیا جا رہا ہے، اہمیت دی جا رہی ہے۔ اچھے کھلاڑیوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں، جو کوئی کارکردگی کرتے ہیں، تو ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا سول سوسائٹی کی طرف سے، اور ان کو اکرام، عزت، حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، عزت بھی کی جاتی ہے۔ انعام و اکرام، ایک تو انعام دیا جاتا ہے، دوسرا حوصلہ افزائی، عزت افزائی ہوتی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل ہر اسکول میں ایک فزیکل ٹیچر ہوتا ہے، کالج لیول پہ ہوتا ہے، ہائر سیکنڈری لیول پہ ہوتا ہے، تاکہ بچے کھیلوں کی طرف راغب ہو جائے، تاکہ بچے کھیلوں میں حصہ لے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے قوم کے روشن ستارے بن جائے، تاکہ یہ جو بچے ہیں یہ کھیل کود میں اپنا حصہ لیں گے اور وہاں خاص کارکردگی کریں گے، تو اور یہ قوم کے روشن ستارے بن جائیں گے، یعنی کہ شائننگ سٹار بن جائیں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے، اور آگے جا کر یہ ملک کا نام روشن کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آیا ہوگا۔ میں اس کو ایک فوٹو اٹھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی ڈھنگ سے دیکھ سکے، اور مجھے امید ہے آپ اس کو اپنی کاپی میں درج کریں گے اور بعد میں اس کو یاد بھی کریں گے۔ باقی والسلام۔